दस्तगीर पीर मो। और मैं जहमत दूंगा मोहतरम मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब को। फैज़ के जश्न 100 साला का सिलसिला जो रोज़ अफ़ज़ू जोश, जज्बे और तसलसल से जारी है, तारीख़ अदब में अपनी मिसाल नहीं रखता। अपने अलबेले और महबूब शायर के ज़िक्र जमील और उसकी यादों और बातों से उसके शैदाइयों का किसी तरह जी नहीं भरता। जो क़बूल आम फैज़ को उनकी ज़िंदगी ही में और बाद अज़ वफ़ात भी हासिल हुआ, उसकी मिसाल ढूंढे से नहीं मिलेगी। इस तकरीब के दावतनामे में इसे फैज़ 100 साला तकरीबात के सिलसिले की आखिरी तकरीब बयान किया गया है। बिलाशुबा ये पहली सदी का आखिरी दिन है। कल दूसरी सदी में हमारी सिपासगुजारी, सताइश और तहसीन का पहला दिन होगा। दिलदादगान और मुहिब्बान फैज़ को इक़लीम सुखन में फैज़ की दूसरी सदी में सरफराजी का आगाज़ मुबारक हो। मैंने ज़हन पर बहुत तेरा ज़ोर डाला, कोई नज़ीर, कोई मिसाल ऐसी याद न आई जहाँ लोगों को किसी बड़े शायर के सियासी मसलक से ऐसा इख्तिलाफ़ रहा हो और उसकी शायरी और शख्सियत से ऐसा टूट के प्यार। फैज़ साहब के सियासी मसलक से इख्तिलाफ़ हो सकता है, उनकी शायरी और मनमोहनी शख्सियत हर इख्तिलाफ़ और तनाज़े से हमेशा बालतर रही। शायद ही कोई शायर अपनी ज़िंदगी में इस तरह सराहा गया हो जिस तरह फैज़ साहब सराहे और चाहे गए। और कौन है जिसने अपनी ज़िंदगी में निस्फ़ सदी तक इक़लीम सुखन में दिलों पर यूं राज रजा हो और इतनी मोहब्बतें और अक़ीदतें समेटी हैं। फैज़ साहब के कलाम से हर शख्स बक़द्र तौफ़ीक़ व इस्तेदाद महज़ूज़ व मुस्तफ़ीद होता है। उनकी नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग की एक लाइन, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, ये तो ऐसी मकबूल हुई और सूरत हाल पर सादिक़ आई कि नाकाम आशिकों का तराना मिल्ली बन गई। बात ख्वाह दाग दाग उजाले की हो या दरीचे में गड़ी सलीबों की, नज़्म का उन्वान आज की रात हो, सरे वादी सीना हो या आज बाज़ार में पावे जौला चलो, फैज़ का असल मौजू अव्वल ता आखिर इंसान का दुख रहा है। उन्होंने ये भी वाज़े कर दिया है कि ये दुख किसी अंधी और बेदर्द मशीयत का पैदा करदा नहीं है। इंसान के दुख का सबसे अलमनाक पहलू यही है कि उसके पीछे किसी न किसी इंसान या गौल इंसानी का हाथ नज़र आता है। तीसरी दुनिया का असल दुख कहतुर रिजाल नहीं है, यानी अच्छे आदमियों की कमी, ये हमारा दुख नहीं है। तीसरी दुनिया कहतुर रिजाल की नहीं, कहरुर रिजाल की मारी हुई। फैज़ साहब का कलाम का एजाज़ नहीं तो और क्या है कि अपने कलाम को रवा रवी में पढ़ने, बल्कि यूँ कहिए कि बिगाड़ कर पढ़ने की आदत के बावजूद उनके चाहने वालों को ये अंदाज़ ऐसा भाया कि यही मेयार कमाल ठहरा। उनका बज़ाहिर थका थका उखड़ा उखड़ा सा अंदाज़ क़िरत फ़ैशन बन गया। फैज़ साहब चेन स्मोकर थे, मेरा मतलब है सिगरेट से सिगरेट ही नहीं, कभी कभार कालीन भी सुलगा देते थे। सिगरेट होंठों में न दबी हो तब भी ऐसा महसूस होता जैसे वो अपना कलाम कश लेते हुए सुना रहे हैं। यूँ लगता मिसरे का सांस अब टूटा कि तब टूटा, वक्फे वक्फे से एक घायल सी सिसकी भी सुनाई देती। सुनने वालों का प्यार सुकूत सुखन में हलावतें घोलता चला जाता। ये हकीकत है कि उनके कलाम की कुछ तहें
اور نزاکتیں انہی کی زبانی کھلتی تھیں۔ کسی ظالم نے ازراہ تفنن کہا ہے کہ فیض صاحب نے تحت اللفظ پڑھنے کی یہ طرز اپنے نقالوں کا خانہ مزید خراب کرنے کے لیے ایجاد کی تھی، یہ صرف انہی پر سجتی تھی۔ فیض صاحب سے میری پہلی باقاعدہ ملاقات لندن میں مخدومی ماجد علی صاحب اور محترمہ زہرا نگاہ کے یہاں ہوئی۔ یہ وہی ماجد صاحب ہیں جن سے ایک لطیفہ منسوب ہے۔ ایک دفعہ ان کے باس یعنی عقیلی صاحب وزیر خزانہ کے دفتر کے سامنے کچھ دور پر لوگ عزت مآب کے خلاف ایوب خاں کا چمچہ، ایوب خاں کا چمچہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ وزیر موصوف نے ماجد صاحب سے پوچھا یہ لوگ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ ماجد صاحب نے جواب دیا سر یوں ہی کچھ کٹلری کے بارے میں واویلا کر رہے ہیں۔ تو ماجد صاحب کے فقرے کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ مثلا ماجد صاحب یہ کہتے تھے کہ اردو غزل کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں گھٹیا آدمی بڑے بڑھیا شعر نکال سکتا ہے۔ فیض صاحب اس وقت حسب معمول ہجوم عاشقاں میں گھرے بیٹھے تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ ماجد صاحب نے فیض صاحب سے میرا تعارف کرایا یا نہیں۔ میں بھی حسب معمول بالکل خاموش بیٹھا، مزے مزے کی باتوں سے محظوظ ہوتا رہا۔ وہ ان دنوں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے اور اس وقت موجودہ صورتحال پر فیض صاحب بہت نپاتلا اور شگفتہ تبصرہ کر رہے تھے جس میں تلخی و طنز کا شائبہ تک نہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتے جو شخص اپنے بلڈ پریشر اور گالی پر قابو کر سکے وہ یا تو ولی اللہ ہے یا پھر وہ خود ہی حالات حاضرہ کا ذمہ دار ہے۔ ایک صاحب جن کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی پلاس سے لکڑی میں سے زنگ خوردہ کیل کھینچ رہا ہو، وقفے وقفے سے اعلان فرما رہے تھے کہ پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ صاحبو، میں یہ فقرہ سنتا ہوں تو اس سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ کسی نہ کسی لیڈر نے یہ بشارت نہ دی ہو کہ پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ صاحبو، یہ کیسی نزاکت ہے کہ 63 سال سے بدستور چلی آ رہی ہے۔ یہ تو بڑی مضبوط ساخت کی نزاکت معلوم ہوتی ہے۔ پے در پہ خانہ ساز کرائسس اور خود ساختہ بحران جن سے ہم نصف صدی سے ڈرائے، آزمائے، تپائے اور پرکھے جا رہے ہیں، بحمد اللہ ملک و قوم کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور نہ بگاڑ سکیں گے۔ اس لیے کہ یہ نظریاتی ملک جس کا خواب ہمارے پرکھوں نے دیکھا تھا سدا قائم اور پائندہ و تابندہ رہنے کے لیے وجود میں آیا ہے۔ اس ضمن میں فیض صاحب کا لہجہ پردرد ضرور رہا ہے مگر وہ ملک و قوم کے مستقبل سے کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ دوسرے دن الصبح عزیز گرامی افتخار عارف کا فون آیا کہ فیض صاحب آپ کے یہاں آج کسی وقت آنا چاہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ صاحب جو اپنی بیگم کے پہلو میں گمسم بیٹھے تھے وہ کون تھے؟ میں نے انہیں بتایا کہ یہ یوسفی صاحب کا نارمل پوز اور پڑوس ہے۔ یوسفی صاحب بہت شرمیلے بند سے آدمی ہیں، جب تک 250-300 حاضرین نہ ہوں کھلتے نہیں۔ فیض صاحب کہنے لگے کہ تم نے تعارف کیوں نہ کرایا؟ میں نے کہا فیض صاحب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یوسفی صاحب آپ سے کبھی نہیں ملے۔ کہنے لگے ہاں کچھ ایسا ہی ہے، مجھے یاد نہیں، بڑی ندامت ہے، صبح ہی مجھے لے چلو۔ میں نے افتخار عارف سے کہا فیض صاحب سے عرض کر دیجئے کہ وہ تکلیف نہ فرمائیں، آج شام عطار خود حاضر خدمت ہو کر اپنے مشک کا تعارف خود کروا دے گا۔ جائے واردات وہی
مرجع خلائق ماجد علی اور زہرا نگاہ کا دولت کدہ، جہاں ماجد صاحب اردو کے بہترین محمل اشعار سے جو انہیں بکثرت یاد ہیں محفل کو گرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں عمدہ محمل شعر کہنے کے لیے بڑی ذہانت اور تائید ایزدی درکار ہے، پر غزل ہے بڑی ظالم صنف، اپنے چاہنے والوں کو کہیں کا نہیں رکھتی، غزل کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ شام کو ملاقات ہوئی تو فیض صاحب خواہ اتنے محجوب تھے کہ خود مجھے اپنے آپ سے شرم آنے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ خود کو اس کوتاہی پر بھی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ میری اور ان کی ملاقات 15-20 سال پہلے کیوں نہ ہوئی۔ فیض صاحب کے اس انکسار اور حسن اخلاق سے میں اس لیے اور بھی متاثر ہوا کہ مجھے نہ جانے کیوں یہ خیال تھا کہ انہوں نے میری کوئی تحریر نہیں پڑھی، سنی سنائی تعریف پر ایمان لے آئے ہیں۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ وہ کم سخن تھے اور میں حسب معمول اپنے خول میں بند، اور جب دونوں سینئر فریق شرمیلے واقع ہوں تو عزیزی افتخار عارف کا طوطی اگر بولے نہیں تو اور کیا کرے۔ فیض صاحب اپنے اقدار کی بلندی، آداب کی شائستگی، لہجے کے ٹھہراؤ اور دھیرج کو اپنے اسلوب میں بڑے رسان سے سمو دیتے ہیں اور رچاؤ لے آتے ہیں۔ قول جہاں فعل کو اپنے پیچھے ہانپتا چھوڑ آئے، وہاں حرف اپنی حرمت اور تاثیر کھو دیتا ہے۔ انہوں نے اس رمز کو ابتدائے سفر ہی میں پا لیا تھا کہ صرف ایک جذبہ صادق اور سوز دروں ہے جو حرف سادہ کو عنایت کرے اعجاز کا رنگ۔ یہ حقیقت ہے کہ جہاں تک مقبولیت کا تعلق ہے، باستثناء اقبال و فیض اردو کے بڑے شاعروں کے حصے میں صرف پوستھیومس گلوری ہی آئی ہے، یعنی بعد از مرگ مقبولیت اور اعتراف عظمت۔ میر کو ناقدری کی شکایت رہی، غالب کی شکایت میں تو جھنجھلاہٹ بھی نظر آتی ہے، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی خواہش، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح۔ اگر غالب کے خطوط نہ ہوتے تو اس کا شاعرانہ مقام اور مرتبہ تو وہی ہوتا، لیکن اس کی شخصیت سے جو فیسینیشن، شیفتگی اور پیار ہے وہ کبھی نہ ہوتا۔ غالب کے خطوط اردو کی بہترین آٹوبایوگرافی کا درجہ رکھتے ہیں۔ مقبولیت اور شہرت میں بڑا فرق ہے۔ نری شہرت تو فصیح الملک استاد مرزا داغ کو بھی غالب سے کہیں زیادہ ملی۔ داغ کا کلام اس کے زمانے میں منہاج و معیار سخن ٹھہرا، رہی ان کی شخصیت کی مقبولیت تو وہ نظام دکن اور باکمال طوائف منی بائی حجاب کے حصے میں آئی۔ نظام کے حصے میں اس لیے کہ داغ اس کے ملازم تھے، اور منی بائی کے حصے میں اس لیے کہ وہ داغ کی ملازم تھی۔ استاد داغ کے کلام کو نقالوں نے، شہرت کو نقادوں نے اور زندگی کو طوائفوں نے ٹھکانے لگا دیا۔ داغ کا دستور تھا کہ جیسے ہی تازہ غزل ہوتی، روشنائی خشک ہونے سے پہلے اسے طوائف کے سپرد کر دیتے، پھر وہ غزل حیدرآباد دکن سے شہر شہر کوٹھوں چڑھتی، زینہ بزینہ، سینہ بسینہ اور حسینہ بحسینہ دلی کے گلی کوچوں میں پہنچ جاتی۔ اب یہ خدمت الیکٹرانک میڈیا انجام دیتا ہے۔ بعض باتیں ایسی ہیں جو فیض کے مزاج اور مسلک کے خلاف تھیں۔ مثلاً انہیں کبھی روپے کا ذکر کرتے نہیں سنا، اپنی کسی ضرورت کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا، زمانے کی شکایت یا اپنے سیاسی مسلک کے بارے میں نثر میں کبھی گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنا۔ کسی کی غیبت اور برائی نہیں سن سکتے تھے۔ کوئی ان کے سامنے ادبدا کر کسی کا ذکر ببدی کرتا تو وہ اپنا ذہن، زبان
اور کان سب سوئچ آف کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ مجھ سے پوچھا کہ آج کل کچھ لکھ رہے ہیں یا بینک کے کام سے فرصت نہیں ملتی؟ میں نے کہا فرصت اور فراغت تو بہت ہے، مگر کاہل ہو گیا ہوں، پتا نہیں مارا جاتا، مطالعے کی عیاشی میں پڑ گیا ہوں، اور جب کسی لکھنے والے کو پڑھنے میں زیادہ مزہ آنے لگے تو جانیے نیری حرام خوری پر اتر آیا ہے۔ میں بہت دیر تک خود کو اسی طرح برا بھلا کہتا رہا۔ فیض صاحب خاموش سنتے رہے، پھر شفقت سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اتنے قریب آ گئے کہ ان کا سگریٹ میرے ہونٹوں کو چھوا چاہتا تھا۔ کہنے لگے بھائی ہم کسی کی غیبت نہیں سن سکتے، کسی سے کینہ رکھنا اچھا نہیں، اپنے آپ کو معاف کر دیا کیجئے، عفو درگزر ثواب کا کام ہے۔ سگریٹ کے ذکر پر یاد آیا کہ فیض صاحب کبھی ایشٹرے کے محتاج نہیں رہے۔ ان کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ راکھ ہمیشہ انہی کی ٹائی پر گرتی تھی، کبھی ادھر ادھر گرتے نہیں دیکھا۔ ایک محفل میں فیض صاحب اپنی نظم رقیب سنا رہے تھے، جس کا شمار انہی کی نہیں اردو کی بہترین نظموں میں ہوتا ہے۔ محفل میں ہمارے یار طرحدار اور البیل شاعر ساقی فاروقی بھی موجود تھے۔ وہ 35 سال سے لندن میں مقیم اور دوستوں سے برسر پیکار ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ فیض صاحب جب اپنی نظم رقیب سنا رہے تھے، اس نظم میں فیض نے رقیب کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھا اور دکھایا۔ بہت کچھ نہ کہہ کر بھی سب کچھ کہہ دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے واردات عشق پر ایک جگ بیت گیا ہے۔ ان سے پہلے کسی شاعر نے مسابقت میں یگانگت اور رقابت میں رفاقت کے پہلو پر ایسی کشادہ دلی نہیں دکھائی تھی۔ شہر تمنا میں جس دھنک تلے دل پہلے پہل دھڑکا تھا، وہ اب نگاہوں سے اوجھل ہے کہ اس کے سارے رنگ پگھل کر رگے جا میں اتر چکے ہیں۔ لوہو میں جو وحشتوں کا الاؤ بھڑکا کرتا تھا، اس کے شعلے گرد مہو سال میں سیاہ پوش ہوئے، لیکن دھیمی دھیمی تپش باقی ہے کہ آگ اب روشنی میں تبدیل ہو چکی ہے، اور یادوں کی اس بسنت بہار روشنی میں محبوب کا چہرہ اور بھی حسین ہو گیا ہے۔ اب رقیب سے بھی ایک گنا قربت و یگانگت محسوس ہوتی ہے کہ اس نے بھی انہی گلنار ہونٹوں اور ساحر آنکھوں کو چاہا تھا۔ کون ناکام ہوا اور کون شاد کام، اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رقیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوائیں جن میں اس کے ملبوس کی افسردہ مہک باقی ہے۔ تجھ پہ بھی برسا ہے اس بام سے مہتاب کا نور جس میں بیتی ہوئی راتوں کی کسک باقی ہے۔ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، مجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔ اس عشق میں کیا کھویا ہے کیا پایا ہے، جس تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں۔ فیض صاحب جب اس لائن پر پہنچے تو ساقی فاروقی نے بلند آواز اور بڑے گستاخ لہجے میں کہا، بس نظم یہیں ختم ہو جاتی ہے، آگے مت سنائیے۔ فیض صاحب کو اپنی تمام شاعرانہ عظمت کے باوجود دوستوں اور خردوں کی دلداری اتنی عزیز تھی کہ انہوں نے بقیہ نظم نہیں سنائی۔ احمد فراز، زہرا نگاہ اور شہرت بخاری نے جو وہاں موجود تھے بہتیرا کہا کہ بقیہ حصہ بھی سنائیے، مگر فیض صاحب بولے، نہیں بھائی، جب ساقی نہیں سننا چاہتا تو ہم کچھ اور سنائیں گے، وہ نظم نہیں سنائی۔ وہ کسی کی دل آزاری اور آزردہ خاطری کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہی نہیں، مروت اور دلداری کا یہ عالم بھی دیکھا کہ ایک دن حلقہ نیاز مندان لندن میں بیٹھے کلام سنا رہے تھے کہ ایک سردار جی انہیں لینے آ گئے اور وہ اٹھ کر ان کے ساتھ برمنگھم چلے گئے۔ معلوم ہوا کہ سردار جی انہیں اپنی بیکری کا افتتاح کرانے کے لیے لے گئے۔
بعد میں کسی نے دبے لفظوں میں تعجب کا اظہار کیا تو فیض صاحب کہنے لگے کہ سردار جی نے ہمیں بڑی محبت سے بلایا تھا، برطانیہ یا پاکستان میں ہم سے کسی نے کتابوں کی دکان کا افتتاح نہیں کرایا۔ یہ ضرور ہے کہ بسکٹ برے نہیں تھے۔ فیض صاحب نے اپنے بارے میں لکھا ہے، ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور کام سے عشق الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ خیر شاعری کے بارے میں تو فیض صاحب نے غلط بیانی کی حد کو چھوتی ہوئی کسر نفسی سے کام لیا ہے۔ رہا ان کا عشق تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے یہاں کاروبار عشق جس فراغت، محنت، مشقت اور خواری کا طالب ہے، فیض صاحب کی فطری کاہلی اس کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اپنے ایک انٹرویو میں وہ خود کہتے ہیں کہ عشق کے لیے جتنی فراغت چاہیے اتنی مجھے نصیب نہیں ہوتی۔ فیض صاحب کی ایک مداح خدیجہ بیگم ان کی بے نیازی کے بارے میں لکھتی ہیں کہ میں بہت مزے کے کھانے فیض صاحب کے لیے بڑے چاؤ چاہت سے پکاتی، مگر ہر بار یہی دیکھا کہ جو چیز بہت نزدیک ہوتی بس وہی کھاتے رہتے۔ دال قریب ہے تو وہ کھا رہے ہیں، مچھلی دور ہے تو وہ طلب نہیں کر رہے۔ کبھی کوئی فرق ہی محسوس نہیں کیا کہ بینگن کا بھرتا نوش جان کر رہے ہیں یا بھیجا، شاہی ٹکڑے لے لیے ہیں کہ بگھارے آلو۔ صاحبو، شاعر جب زندگی میں ہی لیجنڈ بن جاتا ہے تو یار لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کے قصے گھڑ لیتے ہیں، مثلا یہی کہ فلاں شاعر یا ادیب حسین چہروں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ہم نے لندن میں 6-7 سال فیض صاحب کو اور ان کے روز و شب کو کافی قریب سے دیکھا ہے۔ ہمیں تو وہ بے نیاز سے لگے۔ ہم نے تو پارٹیوں میں یہی دیکھا کہ اگر کوئی شاہی ٹکڑا خود چل کر ان کے پہلو تک پہنچ گیا تو فیض صاحب نے ہمارے حصے میں آئے ہوئے بینگن کے بھرتے کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ فیض صاحب کی شاعری کا پس منظر اور منظرنامہ کچھ یوں ہے کہ اردو شاعری ابھی پوری طرح گل و بلبل، آشیانہ اور بلبل، بجلی، شب ہجر کی طوالت، دل و جگر سے خون کا اخراج، موت کے بعد بھی غیر شرعی خواہشات کا غلبہ، مزار پر صفائی، مرمت اور روشنی کا ناکافی انتظام، قبر کے اندر مرحوم کی شان میں فرشتوں کی بڑھتی ہوئی گستاخیاں، یہ تھے موضوعات۔ ان موضوعات سے ہماری شاعری پوری طرح پیچھا نہیں چھوڑا پائی تھی۔ عاشق کو فراق میں زیادہ مزہ آتا تھا۔ کہتے ہیں ہجر سے شاد وصل سے ناشاد، کیا طبیعت جگر نے پائی ہے۔ ہجر سے شاد وصل سے ناشاد، کیا طبیعت جگر نے پائی ہے۔ ہم بھی ایک مدت تک اس شعر کی لطافت احساس اور نزاکت خیال پر سر دھنتے رہے، تاہاں کہ ایک دن مرزا عبدالودود بیگ نے یہ کہہ کر سارا مزہ کرکرا کر دیا کہ اس صورتحال کا کریڈٹ طبیعت کو نہیں صحت کو جاتا ہے۔ فیض صاحب کی شاعری کا اعجاز اور اس کی دلاویز غمناکی اور نغمگی ان کے منفرد لہجے میں مضمر ہے۔ لہجہ لفظ کی تیسری ڈائمنشن ہے۔ لہجہ شعر کی سب تک جو شاعر کی شناخت بنتا ہے۔ لہجہ لفظ کا ڈی این اے ہے جس سے نظر کا فتور، نیت کا کھوٹ اور دل کا چور پکڑا جاتا ہے۔ لہجہ وہ بوئے پیرہن ہے جس سے دیدہ نادیدہ یعقوب اپنے یوسف کو پہچان لیتا ہے۔ فیض کے لہجے کا دھیما پن، ٹھہراؤ اور رچاؤ اس کا آہنگ اور دل آسائی اس کی شخصیت کی آئینہ دار ہے۔ اور شخصیت بھی کیسی، وہ جس کے دل میں کینہ و کدورت اور بغض و عناد کا ذرا بھی گزر نہ تھا،
جس نے زندگی کے ہر رنگ اور انسان کے ہر روپ سے محبت کی اور ٹوٹ کے محبت کی۔ فیض کا شمار دنیا سے بہت کچھ لینے والوں میں نہیں ہوگا، وہ دنیا کو بہت کچھ دے کر جانے والوں میں سے تھے۔ عظیم فنکار کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی ایک ساعت دزدیدہ و نایاب کو بھی امر کر دیتا ہے۔ یہ کہنا تو سراسر کثر بیانی ہوگی کہ فیض اپنے عہد کی آواز تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی اپنی آواز پورے عہد کی آواز بن گئی۔ ان کا عہد ان کی آواز سے پہچانا جائے گا۔ صاحبو، ہم خوش نصیب ہیں کہ ان آنکھوں نے فیض کو دیکھا، درد اور امید میں ڈوبی ہوئی ان کی آواز سنی۔ 12 مصروں کی نظم بول صرف فیض ہی کا عہد نامہ نہیں، بلکہ اسے تیسری دنیا کا ٹیسٹمنٹ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ فیض نے یاد ماضی سے غمی اور دہشت فردا سے نڈھال لوگوں کو ایک تازہ ولولہ اور جینے کی نئی آس دی۔ اس نظم میں ان کے جری لہجے کی گونج صاف سنائی دیتی ہے۔ مدھم مگر مضبوط سروں کی اٹھان کے بعد وہ رجز کی لے تیز کر دیتے ہیں۔ ہر چوتھی لائن کے بعد ٹیمپو بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ رجز خاں کے نفس گرم کی آنچ محسوس ہونے لگتی ہے، اور آخری بند کے لحن میں عہد عتیق کے خبردار کرنے والوں کا جاہ و جلال گونج اٹھتا ہے۔ بول کہ لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، دیکھ کے آہنگر کی دکان میں تند ہیں شعلے سرخ آن ہمان، بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے، بول کہ سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے۔ شکریہ بہت۔ یہ گروپ پڑھے لکھے، سمجھدار، حساس، پرخیال نوجوانوں کا گروپ ہے۔ ان کے فن کے بارے میں یہ عرض کروں کہ یہ رقص اور موسیقی کا مشر میل کہلایا جانا چاہیے۔ بالکل ایک طرز نو، طرح نو، اور جو تازگی آپ اس میں دیکھیں گے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے خوشی کا اور حیرت کا باعث ہوگی۔ تشریف لاتے ہیں نرت تال۔ چاک ہر بام ہر ایک در کا دم آخر ہے، اب کبھی شام بجھے گی، کبھی شام بجھے گی، نہ اندھیرا ہوگا، اب کبھی رات ڈھلے گی، نہ سویرا ہوگا،
आसमान कोई पुरोहित है जो हर बाम तले जिस्म पर राख मले, माथे पे सिंदूर मले, सर निगूं बैठा है चुपचाप ना जाने कब से। इस तरह है कि पसे पर्दा कोई साहिर है जिसने आफाक पे फैलाया है यूं सहर का दामने वक्त से पैवस्त है यूं दामने शाम। अब कभी शाम बुझेगी ना अंधेरा होगा, अब कभी रात ढलेगी ना सवेरा होगा। आसमां आस लिए है कि ये जादू टूटे, चुप की जंजीर कटे, वक्त का दामन छूटे, दे कोई शंख दुहाई, कोई पायल बोले, कोई बुद्ध जागे, कोई सांवली घूंघट खोले, समझते थे
جی مصروف رہے، ہم جیتے جی مصروف رہے، ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا۔ سانی پاما گاما پانی پاما گاما گاما پاما گا پاما گا سا گا سا ما پاما نی گا ما پاما سا نی گا ما سا گا ما پا نی گا ما پاما سا گا ما نی گا سانی پاما گاما پانی پاما گاما گاما پاما گا سا ما پاما نی گا ما پاما سا نی گا ما سا ما پاما نی گا ما سا اور عشق سے کام الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا، دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کچھ عشق کیا کچھ چھوڑ دیا۔
Thank you very much. This was Nrit Tal. उन रिश्तों के जो छूट गए, उन सदियों के यारानों के जो एक एक करके टूट गए। हम क्या करते, किस राह चलते, हर राह में कांटे बिखरे थे। हम क्या करते, किस राह चलते, हर राह में कांटे बिखरे थे। उन रिश्तों के जो छूट गए, उन सदियों के यारानों के जो एक एक करके टूट गए। जिस राह चले, जिस संत गए, यूं पाँव लहू लुहान हुए। सब देखने वाले कहते थे, सब देखने वाले कहते थे, ये कैसी रीत रचाई है, ये कैसी रीत रचाई है, ये मेहंदी क्यों लगवाई है, ये कैसी रीत रचाई है, ये मेहंदी क्यों लगवाई है। वो कहते थे क्यों कहते वफा का नाहक चर्चा करते हो। पाँव से लहू को धो डालो, पाँव से लहू को धो डालो। ये राहें जब अट जाएंगी, सौ रास्ते इनसे फूटेंगे। तुम दिल को संभालो, जिसमें अभी सौ तरह के नश्तर। हम क्या करते, किस राह चलते, हम क्या करते, किस राह चलते। शुक्रिया जी। देखिए साहब, फैज साहब को कैसे कैसे लोग मिलने आते थे, मेरे मिलने वाले। वो दर
दस्तगीर पे